पूरी दुनिया के मुसलमानों का फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4, ये कुल 17 रखते हैं। और ये 17 अहदीस पर्टिकुलरली रमजान मुबारक की अहमियत, फजीलत, फर्जियत और रूहानियत से रिलेटेड है। और ये अलल टप एट रैंडम नहीं है, मैंने एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से इनको जमा किया है। और इंशाअल्लाह मैं तमाम अहदीस के इंटरनेशनल नंबर बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी बुक से नहीं बल्कि सेकेंडरी बुक से, जो मिशकातुल मसाबी है, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है मिशकातुल मसाबी इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबों का ये समझ लें खुलासा है। 3 जिल्दों में शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम और तखरीज के साथ अहले सुन्नत पाक.com पे आपको 18 MB की 3 फाइल्स मिल जाएंगी, डाउनलोड करें। मैं अक्सर इसकी तरगीब दिलाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अल मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, सुनन कुबरा, अल बैहकी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम और बाकी किताबों से ये नोट्स हैं। अहले सुन्नत की किताबों का निचोड़ 6294 अहादीस, 6294 अहादीस का मजमुआ है। और इसमें अहादीस की रेपिटेशन नहीं है। इसके नंबर्स मैं इंशाअल्लाह इंटरनेशनल बताऊंगा और उसके फुट नोट पे आपको प्राइमरी बुक्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे और उसके साथ हुक्म लगा हुआ भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसी मिशकात के तारुफ पे मेरा डिटेल लेक्चर है, मसला नंबर 111B, मिशकातुल मसाबीह का मुकम्मल तारुफ। जिसे शौक हो तो अहले सुन्नत पाक.com पे उसे देखें। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। मिशकात में इसका नंबर है 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? 5। नंबर 1, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, अल्लाह की राह में इस्तिताअत हो तो हज करना। और नंबर 5, रमजान के रोजे रखना। यानी रोजा रखना इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। जो रोजे छोड़ देता है तो वो आप समझ ले एक ऐसी बुनियाद को हटा रहा है कि उसकी ईमान की और इस्लाम की इमारत धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। ये वो इमारत नहीं है कि जिसमें 5 में से एक स्तून हटा ले तो 4 उते खलोती रहेगी ना भाई जी। जी 4 ते उते चलने वाली गड्डी है, उसका भी एक टायर ला लो ना तो गड्डी चल नहीं सकती। तो ये 5 वाली है, इसमें से एक भी आप अगर स्किप करेंगे तो आपके इस्लाम की इमारत नीचे गिर पड़ेगी। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में है। और फिर साथ ही अल्फाज है कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं जी अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, चंद नहीं अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी, तो मेरे भाई 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद 1 महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामला चलेंगे ना। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ है। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जड़े थे पैड़े, वो काबे भी पैड़े। अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होनी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाए। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ऐ खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ऐ शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में।
اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے. تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6ٹھی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7.
اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے, الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں, یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال, اللہ کی راہ میں نکلنا, نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں, اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا, جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں, مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا, مشکات میں 2053 تھا, یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح سنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے, اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, اس کے حصے کی خود لیں, تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نہ دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا, اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی, یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں. مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی,
اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں، سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی۔ اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047۔ اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے، بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں۔ پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے، آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے، آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زرولی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے۔ اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں۔ وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی زرولی کراچی کا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے۔ اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5 کی، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
यानी वो समझ रहा है मैं भूखा और प्यासा हूं, झूठ भी बोल रहा है, अमानत में खयानत भी कर रहा है, गुनाह भी उसी तरीके से कर रहा है, और रोजा ठंडा करने के लिए बेहुदा फिल्में भी देख रहा है, और जनाब फजर की सैरी करने के बाद नमाज पढ़ के आके जुए के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है रोजा ठंडा करने वास्ते। तो अल्लाह ताला को क्या परवाह है? अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। 14वीं हदीस सुनन दारमी से है, मिशकात में 2014 सही सनद के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता, बस भूखा प्यासा ही रहते हैं। और कितने ही क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें सवाए जागने के कुछ नहीं मिलता। वो इंतजार ही करते हैं रुकू जो इमाम जाना जाके शामिल होंगे ने, और बाकी अक्सर को तो पता ही नहीं कि इमाम क्या पढ़ रहा है, वो तो ये इस इंतजार में होते हैं कि कब ये जो है ना वो रुकू में जाए। तो बेचारे जाहिर है कि वो अपनी नींद ही कुर्बान करके आ रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि घर अपने जो वो नवाफिल पढ़ के सो जाएं, बजाय ये कि आप तकलीफ में खड़े हों और कुरान सुन के आपको बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि कदर कुछ किस टाइम जानता है और समझ भी ना आ रहा हो, तो बेहतर है फिर घर में बैठे। कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। 15वीं हदीस बड़ी मशहूर है जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात में 927। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये अरब का मुहावरा था, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और साथ ही दूसरी बात इरशाद फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए जिसके पास रमजान आकर चला जाए और वो अल्लाह से अपनी मगफरत ना करवा सके। इतना बेहतरीन नेकियों का मौसम आए और अपनी मगफरत ना करवा सके, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स जो रमजान में अपनी मगफरत ना करवा सके। और तीसरी चीज फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। उसको भी बर्बाद ही हो जाना चाहिए जिसके पास उसके माँ बाप जन्नत की शक्ल में दोनों या दोनों में से एक मौजूद था कि उसकी खिदमत कर। और ये जो अल्फाज है ना कि उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए, जो माँ बाप को की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, ये अल्फाज सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सिर्फ इतने अल्फाज, ये हदीस मुस्लिम में भी है इतने अल्फाज के साथ। अच्छा, इसी हदीस का एक मशहूर तरीक है, वो मिशकात में तो नहीं है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है सही सनद के साथ 7256, जिसके इमाम हाकिम ने भी तस्हीह की है, इमाम ज़हबी ने भी, शेख अलबानी ने भी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी रहमहुमुल्लाह अजमईन। बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरी पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा, आज आपने ऐसा अमल किया जो उससे पहले कभी नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जो दुआ करूं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसमें मोहर शब्द करें आमीन कहकर। तो जिब्रील ने पहली दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मैंने कहा आमीन, बर्बाद हो जाए वाकई। दूसरी बात, इसमें तरतीब जरा डिफरेंट है, दूसरी तरतीब जो है उसमें दूसरे वाली अल्फाज डिफरेंट है। इसमें अल्फाज हैं दूसरे, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको मां बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। तो मैंने कहा आमीन, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके, ऐसा शख्स भी बर्बाद हो जाए। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मोहर शब्द कर दी कि वाकई वो बर्बाद हो जाए, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो मेरे भाइयों, बड़े पैशन के साथ इस दफा रमजान को इस नीयत से गुजारें कि इंशाअल्लाह इसमें हमने अपनी मगफिरत करवानी है इंशाअल्लाह ताला। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं, मुस्नद अहमद से, अल मुस्तदरक लिल हाकिम से, शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब से और मिशकात में इसका नंबर है 1963। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोजा और कुरान दोनों शिफात करेंगे, अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रोका रखा, ऐ अल्लाह इसके मुतालिक मेरी शफात कबूल कर, इसे बख्श दे। और कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने इसको रात के वक्त नींद से रोक के रखा, क़यामुल लैल में ये मुझे सुनता रहा, ऐ अल्लाह मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। और इस हदीस में अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला रोजा और कुरान दोनों की शफात कबूल फरमा लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और सही मुस्लिम में भी एक हदीस है, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान या तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है।
اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین۔ آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331، یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیرا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئیں۔ اب جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ 70 کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج والا مسئلہ نمبر 53A ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ نیو 53B ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔